बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तारीख़ की मोतबर किताबों में एक वाक़या दर्ज है जो बड़ा ही मशहूर और मरूफ है कि अदम नाम के एक दरवेश कलंदर थे जिनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो घूमते फिरते रहते थे। इसी तरह घूमते फिरते वो बलख शहर पहुंच गए और शहर के बाहर एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। एक रोज़ किसी ज़रूरत से शहर गए तो इत्तफाक से बादशाह बलख की बेटी बाग की सैर करके वापस आ रही थी। रास्ते में बड़ा एहतमाम था। रास्ते के दोनों अतराफ औरतें और बच्चे जमा थे जो बादशाहज़ादी के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। अदम फ़कीर भी एक तरफ होकर खड़े हो गए। शहज़ादी की पालकी उनके बराबर से जब गुज़री तो तेज़ हवा की वजह से अचानक पालकी का पर्दा उठ गया। फ़कीर अदम की नज़र जब शहज़ादी की रुख ज़ेबा पर पड़ी तो वो दिलो जान से उस पर आशिक हो गए। कुशां कुशां सवारी के पीछे बादशाही महल तक आए और देर तक बाहर खड़े रहे। सवारी महल के अंदर चली गई तो आपने किसी खादिम से पूछा कि ये किसका महल है और इस पालकी में कौन सवार थी। लोगों ने बताया कि ये शाही महल है और इस पालकी में शहज़ादी साहिबा सवार थी जो कि बाग की सैर को तशरीफ़ ले गई थीं। अदम फ़कीर वहाँ से सीधे बादशाह के दरबार में पहुँचे। बादशाह का दरबार लगा हुआ था। वो दरबार में बादशाह के सामने जाकर खड़े हो गए, सलाम अर्ज़ किया। बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि इस फ़कीर से पूछो कि इसे क्या काम है। वज़ीर उस फ़कीर के पास गया और आने का सबब पूछा तो अदम फ़कीर ने बग़ैर डरे और बग़ैर झिझक के सारा माजरा बयान कर दिया और कहा कि मैं बादशाह की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बादशाह से कहो कि वो अपनी लड़की मेरी ज़ौजियत में दे दे। वज़ीर फ़कीर की ये बात सुनकर बड़ा सख्त गुस्से में आया, लेकिन शाही आदाब की वजह से खामोश रहा और बादशाह के सामने आकर खामोश खड़ा हो गया। बादशाह ने उसके चेहरे के तगय्युर से भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसने वज़ीर को हुक्म दिया कि बिला कामो कास्त हकीकत हाल से मुझे आगाह करो। वज़ीर ने आदाब बजा लाकर अर्ज़ की कि जहाँ पना, जो कुछ इस फ़कीर ने कहा है, मेरी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कि वो बात मैं अपनी ज़बान पर लाऊं। जब बादशाह ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो वज़ीर ने जो कुछ उस फ़कीर ने कहा था बेकामो कास्त बादशाह को बयान कर दिया। बादशाह वज़ीर की बात सुनकर थोड़ी देर खामोश रहा, सर झुका लिया। फिर उसने अदम फ़कीर को अपने सामने बुलाया और अपने साथ बिठाया। उसका हस्ब व नस्ब पूछा। जब उसे उनके आला नस्बी होने का इल्म हुआ तो उसने कहा कि ऐ दरवेश, जमा खातिर रखो। तुम्हारी आला नस्बी की वजह से मुझे तुम्हारे साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने में कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन थोड़ा सब्र करो। मैं बाद शहज़ादी की वालदा से और शहज़ादी से मशवरा करके तुम्हें जवाब दूँगा। अदम फ़कीर इस जवाब से खुश होकर अपनी झोंपड़ी में वापस आ गए। 3-4 रोज़ इंतज़ार किया और फिर बादशाह बलख के दरबार में हाज़िर हुए और सलाम करके बैठ गए। बलख का बादशाह अपनी बेटी की शादी अदम से करने पर राज़ी था, लेकिन उसका वज़ीर किसी तरह इस बात पर राज़ी नहीं होता था कि बादशाह की बेटी जो कि एक शहज़ादी है, उसे कैसे एक फ़कीर से ब्याहा जाए। बादशाह के बहुत ज़्यादा समझाने पर भी जब वज़ीर इस बात पर मुतफ़िक नहीं हुआ तो बादशाह ने कहा कि मैंने इस फ़कीर से वादा कर लिया है, अब इसके ख़िलाफ़ मैं किस तरह करूं और इसे कैसे जवाब दूं। मुझे बड़ी निदामत मालूम होती है। वज़ीर ने कहा कि जहाँ पना, ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। अब ख़ुद कुछ न बोलें, मैं इस दरवेश से किसी तरह निमट लूँगा। फिर इसके बाद वज़ीर ने एक मनसूबा तैयार किया। शाही ख़जाने का सबसे कीमती मोती, जिसका मिसल नायाब था, उसने लाकर उस फ़कीर के सामने पेश कर दिया और कहने लगा कि बादशाह की लड़की से अगर शादी करनी है तो इसकी एक शर्त है, और शर्त यह है कि इस तरह का एक मोती और ले आओ ताकि ये जोड़ा बन जाए और उससे शहज़ादी का गोशवारा तैयार किया जा सके। अदम फ़कीर ने जब वज़ीर की ये बात सुनी तो कहा, अच्छा यही चाहिए? वज़ीर ने कहा, हाँ यही, इस तरह का एक मोती और चाहिए। फिर अदम फ़कीर उस वज़ीर से पक्का वादा लेकर एक तरफ को रवाना हो गए।
ادم فقیر کو پتہ چلا کہ اس طرح کے نایاب موتی دریا سے نکلتے ہیں، لہٰذا وہ دریا کے کنارے پہنچ گئے اور دریا کے کنارے پہنچ کر دریا کا پانی باہر پھینکنے لگے۔ کھانا، سونا، پینا سب کچھ بھول گئے اور صبح سے شام تک اسی کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام اس جگہ وارد ہوئے اور اس درویش سے پوچھا کہ اے درویش خدا تعالیٰ نے تیری محنت کو قبول فرمایا، اب ہاتھ روک لو اور مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ تیری مراد کو پورا کروں، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ ادم فقیر یہ سن کر بڑا خوش ہوا اور خضر علیہ السلام سے سلام کے بعد انہوں نے عرض کی کہ اے پیغمبر خدا، آپ نے مجھ کو محنت کرنے سے کیوں روکا؟ چند لمحے بھی جو بیکار گزر گئے تو مجھے اپنی ناکامی کا خدشہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے درویش، اگر اس طرح 1000 سال بھی تم دریا سے پانی نکالتے رہو تو یہ ہرگز خشک نہیں ہوگا، بہتر یہ ہے کہ تم اپنا مدعا بیان کرو تاکہ خدائے عز و جل اسے آسان فرمائے۔ ادم فقیر نے اپنی پوری سرگزشت حضرت خضر کے سامنے بیان کر دی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ اور اللہ کے حکم سے اتنے زیادہ موتی میں تمہارے سامنے ڈھیر کر دوں گا کہ تم ان سب کو لے جا نہیں سکو گے۔ ادم فقیر خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے۔ اسی وقت دریا میں تموج پیدا ہوا، دریا کی لہریں اٹھنے لگیں، دریا بھرنے لگا اور بے شمار موتی اور سیپیاں دریا کے کنارے لگ گئے۔ پھر غیب سے ایک آواز آئی کہ اے درویش، جس قدر تم موتی لینا چاہتے ہو یہاں سے لے لو۔ ادم فقیر نے سجدہ شکر کیا اور تمام سیپوں کو توڑ توڑ کر ان سے موتی نکالنے لگے۔ ادم فقیر نے انڈا کے برابر 12 دانے مروارید کے موتی کے لیے جو کسی بھی بادشاہ کو میسر نہیں آ سکتے تھے، یہ بڑے ہی نایاب اور قیمتی موتی تھے۔ ادم فقیر ان سب موتیوں کو اپنے کلہ میں چھپا کر بلخ شہر پہنچے۔ رات تو کسی طرح اپنی کٹیا میں گزار لی، پھر صبح ہوتے ہی نماز اور وظیفہ سے فارغ ہو کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے اور وہ 12 دانے مروارید کے جو کہ انہوں نے اپنے کلہ میں چھپا رکھے تھے بادشاہ کے سامنے نکال کر رکھ دیے اور کہا کہ آپ نے صرف ایک موتی کی فرمائش مجھ سے فرمائی تھی، اللہ نے مجھے اتنے موتی عطا کیے کہ اگر آپ دیکھتے تو آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جاتیں۔ فی الحال یہ 12 دانے موتی کے ان میں سے چن کر آپ کی خدمت میں لایا ہوں، وہ آپ لے لیں اور اپنا وعدہ پورا کریں۔ بادشاہ ان موتیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ موتیوں کو لے کر وزیر سے مشورہ کرنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ وزیر نے پھر وہی رٹ لگائی کہ بادشاہ معظم کی لڑکی ایک فقیر کے ساتھ بیاہی جائے، یہ ممکن نہیں، اس سے بادشاہ کی بڑی ذلت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اپنی جان کا خطرہ معلوم ہوتا ہے، یہ درویش بہت پہنچا ہوا اور باعظمت معلوم ہوتا ہے، اور اگر اس نے میرے حق میں بد دعا کر دی تو پھر سوائے پشیمانی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بس تھوڑی دیر کے لیے دربار سے اٹھ کر آپ محل تشریف لے جائیں، میں اس فقیر کو دیکھ لیتا ہوں۔ مجبوراً بادشاہ دربار سے اٹھا اور محل کے اندر چلا گیا۔ بادشاہ جب اٹھ کر محل کے اندر چلا گیا تو وزیر نے درویش کو بلایا اور اسے کہا کہ اے نامراد، تو کس دیوانگی میں مبتلا ہے؟ بادشاہ کی بیٹی شہزادی تیرے جیسے مفلس کی زوجیت میں دے دی جائے، یہ تو خدا کو بھی پسند نہ ہوگا، تیری آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی، بہتر یہ ہے کہ تو اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جا، ورنہ جو کچھ تیرے نصیب میں لکھا ہے وہ سب پورا ہو جائے گا۔ درویش قلندر نے جواب دیا کہ اے ظالم، خدا سے ڈر، میں تو اپنی جان سے ہاتھ دھوئے ہی بیٹھا ہوں، لیکن تو اپنی خیر منا۔ خدا کو حاضر و ناظر اور قادر مطلق جانتے ہوئے اس کو درمیان میں ڈالنے کے بعد پھر تم وعدہ خلافی کرتے ہو۔ تم نے تو خود مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ موتی لے آؤ اور بادشاہ کی بیٹی کی شادی تم سے کر دی جائے گی، اب اسی سے مکر گئے ہو، خدا کے قہر سے ڈرو۔ وزیر کو درویش کی بات پر بہت غصہ آیا۔ اس نے چوبداروں کو حکم دیا کہ اس کو خوب اچھی طرح ذوب کوب کر کے شہر سے باہر نکال دو اور کبھی محل کے اندر اسے داخل نہیں ہونے دینا۔ چوبداروں نے فقیر ادم کو پکڑا
اسے ذوب و کوب کیا اور محل سے نکال دیا۔ ادھم فقیر حیران پریشان زار و قطار روتے ہوئے اپنے کٹیا کو لوٹ گئے اور وہاں مغموم ہو کر بیٹھ گئے۔ جب شہزادی کو اس بات کا علم ہوا تو اسے سکتہ ہو گیا۔ ابھی اس واقعہ کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بادشاہ کی بیٹی کے پیٹ میں شدید تکلیف ہوئی۔ لاکھ علاج اور تدبیریں کی گئیں لیکن کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی مر گئی۔ شاہی محل میں ایک کوہرام مچ گیا اور قیامت برپا ہو گئی۔ خود بادشاہ کی حالت بہت افسوسناک تھی۔ آخر میں بادشاہ نے وزیر کو بلا کر اسے خوب برا بھلا کہا۔ وزیر سر جھکائے نادم کھڑا رہا کیونکہ اب پشیمانی سے کیا حاصل ہو سکتا تھا۔ پھر شہزادی کی تجہیز و تکفین بہت تزک اور احتشام سے کی گئی۔ اس کی قبر کے چاروں طرف خیمے نصب کر دیے گئے جہاں عود و عنبر کے جلانے کا انتظام تھا۔ قندیلیں روشن تھیں، بے شمار حافظ قرآن خوانی کے لیے اور کافی پہرے دار پاسبانی اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کیے گئے۔ یہ تمام پاسبان بعد شہزادی کی قبر سے ہٹ کر پہرا دینے لگے۔ ادھر کٹیا کے اندر درویش قلندر کے دل میں عشق کی آگ لگی ہوئی تھی اور ان کو کسی پہلو قرار نہیں مل رہا تھا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو وہ بیلچہ لے کر مقبرہ کی طرف روانہ ہوا اور پہرے داروں سے آنکھ بچاتے ہوئے خیموں کو چاک کرتے ہوئے وہ اپنی محبوبہ کی قبر تک پہنچ گئے۔ اسے کھود کر لاش کو قبر سے نکالا اور پھر قبر کو اسی طرح ٹھیک کرنے کے بعد شہزادی کی لاش کو اپنے کندھے پر ڈال کر اپنی کٹیا کی طرف لوٹ آئے۔ جھونپڑی میں پہنچ کر شہزادی کے جسد کو دیوار سے لگا کر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ کر شہزادی کا نظارہ کرنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ شخص ایک حاذق حکیم تھا۔ وہ بلخ شہر میں آیا تھا لیکن شہر کا دروازہ بند ہو جانے کی وجہ سے وہ ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شہر کا دروازہ تو بند ہے، اب کہاں جائے، اور رات گزارنے کے لیے وہ کسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھا۔ یکا یک ایک جھونپڑی سے روشنی آتی دیکھ کر اسے خیال ہوا کہ یہ یقینی طور پر کسی درویش کا آستانہ ہوگا۔ وہ اسی سمت روانہ ہوا۔ جھونپڑی سے باہر پیروں کی آواز سن کر وہ ادھم فقیر کو یہ خیال ہوا کہ شاید بادشاہ کے جاسوس ہوں جو حقیقت حال کا پتہ چلانے کے لیے متعین کیے گئے ہوں۔ یہ خیال آتے ہی وہ اپنی جھونپڑی کے تہہ خانے میں جا کر چھپ گئے۔ وہ حاذق حکیم جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ اندر جا کر کیا دیکھتا ہے کہ یہاں کوئی شخص نہیں ہے، کسی کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ ادھر ادھر دیکھنے لگا تو ایک حسین اور پری جمال لڑکی کا جسد دیوار سے لگا ہوا پایا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنی حسین و جمیل لڑکی اس جھونپڑی میں۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر جب اس نے اس کا طبی معائنہ کیا، اس کی نبض کو دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کو سکتہ کا مرض لاحق ہے۔ ابھی وہ لڑکی زندہ تھی۔ فوراً اس نے نشتر دے کر اس شہزادی کا تھوڑا سا خون نکال لیا اور چشم زدن میں اس مارو نے آنکھیں کھول دیں اور اس موذی مرض سے اس کو نجات مل گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد شہزادی نے اپنے سامنے ایک اجنبی کو دیکھا تو بہت ڈری اور اس نے حکیم سے پوچھا کہ بابا سچ سچ بتاؤ کہ میں یہاں کس طرح آئی ہوں۔ حکیم نے جواب دیا کہ بیٹی مجھے کچھ پتہ نہیں، میں بڑی دور سے آیا ہوں، شہر میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ شہر کا دروازہ بند ہو چکا تھا، رات کافی گزر چکی تھی، اس لیے میں ایسے ٹھکانے کی تلاش میں تھا جہاں پر رات گزار سکوں۔ ناگاہ اس جھونپڑی کی روشنی مجھے دور سے دکھائی دی تو میں ادھر کو چلا آیا۔ یہاں اس جھونپڑی میں کوئی نہیں تھا۔ صاحب خانہ کو ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ تمہارے بے حس و حرکت جسم پر میری نظر پڑ گئی۔ طبی معائنے سے تمہارے مرض کا پتہ چل گیا۔ میں نے فوراً علاج شروع کیا اور اللہ نے تمہیں شفا بخشی۔ میری داستان تو یہی ہے، اب تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو اور تمہارے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔ اسی طرح کی گفت و شنید ہو ہی رہی تھی کہ ادھم فقیر نے ایک طرف سے سر نکال کر دیکھا کہ کیسی آواز آ رہی ہے اور جی کیا ہو رہا ہے اور کون باتیں کر رہا ہے۔ دیکھا تو ایک سفید داڑھی والے پاکیزہ صورت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس شہزادی سے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ فوراً باہر نکل آئے اور حاذق حکیم کو سلام کر کے ان کے سامنے بیٹھ گئے۔
حکیم نے سمجھ لیا کہ شاید یہی صاحب خانہ ہیں، ان سے حقیقت حال دریافت کی۔ درویش قلندر نے شروع سے لے کر آخر تک سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حکیم تھوڑی دیر خاموش بیٹھے غور و فکر کرتے رہے اور پھر انہیں تسلی دی کہ اللہ بہتر کرے گا۔ پھر ان دونوں کی رضامندی سے ان دونوں کو نکاح کے رشتہ میں منسلک کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو حکیم صاحب ان دونوں سے اجازت لے کر رخصت ہو گئے اور شہر میں چلے گئے۔ ادھم فقیر اور شہزادی جو اب دونوں میاں بیوی بن چکے تھے، یہ اسی جھونپڑی میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صاحب سیرت اور خوبصورت فرزند سے نوازا۔ لڑکا ماں کی شبیہ اور حد درجہ ذہین اور فطین تھا، خوش اتوار تھا۔ ان دونوں نے اس لڑکے کا نام ابراہیم رکھا اور دل و جان سے اس کی پرورش کرنے لگے۔ جب لڑکا کچھ بڑا ہوا تو مکتب میں داخل کر دیا کہ تعلیم حاصل کر سکے۔ ایک دن سیر کرتے کرتے بلخ کے بادشاہ کا اس مکتب کی طرف سے گزر ہوا جہاں ابراہیم بن ادھم تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بادشاہ بلخ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب کسی مکتب کی طرف سے گزرتا تو تھوڑی دیر مکتب کا وزٹ ضرور کرتا، وہاں معائنہ کرتا، معلمین کو انعام و اکرام دیتا اور بچوں کو اپنے سامنے مکتب سے چھٹی دلواتا۔ اس سے بچے بڑے خوش ہوتے۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی اس نے وہی کیا۔ لڑکوں کو چھٹی دلانے کے دوران جب حضرت ابراہیم بن ادھم کی باری آئی اور وہ مکتب سے بستہ دبائے نکلنے لگے تو بادشاہ اس بچے کا حسن و جمال دیکھ کر دل و جان سے اس پر فدا ہو گیا اور اس کی شکل میں اس کو اپنی بیٹی کا عکس نظر آیا۔ بچے کو بادشاہ نے اپنے قریب بلایا اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ بچے کی پیشانی چومی اور اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر محل لے جانے لگا۔ پھر بادشاہ نے اس معلم سے پوچھا کہ یہ کس کا لڑکا ہے؟ معلم نے جواب دیا کہ یہ ایک صاحب عظمت قلندر فقیر کا فرزند ہے جو خود اسے ہر صبح مکتب میں لاتے ہیں اور چھٹی کے وقت لے جاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، جب اس لڑکے کے والد آئیں تو انہیں اطمینان دلا دینا اور میرے پاس محل میں بھیج دینا۔ معلم نے کہا کہ جہاں پناہ بہت اچھا۔ بادشاہ اس لڑکے کو لے کر اپنے محل میں پہنچا اور اپنی ملکہ کے روبرو پیش کر کے کہا کہ ہم دونوں کی مرحومہ لڑکی کی شکل اور صورت اس لڑکے سے کتنی ملتی ہے۔ ملکہ نے بھی اس بچے کو گود میں لے کر پیار کیا اور کلیجہ سے لگا لیا اور اس کے ساتھ بہت محبت اور شفقت سے پیش آئی۔ ادھر درویش قلندر جب لڑکے کی چھٹی کے وقت مدرسہ آئے تو معلم دور ہی سے ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑا اور سارا حال انہیں کہہ سنایا۔ ادھم فقیر یہ ماجرا سن کر مضطرب بالکل نہیں ہوئے بلکہ سیدھے بادشاہ کے محل میں پہنچے۔ بادشاہ ان کا ہی منتظر تھا۔ بادشاہ نے ان کو اگرچہ بہت دنوں کے بعد دیکھا تھا لیکن فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی فقیر ہے۔ بہت عزت اور شفقت سے اپنے ساتھ بٹھایا۔ ادھم فقیر نے کہا کہ میرے یہاں آنے کی غرض صرف اپنے لڑکے کو لے جانا ہے کیونکہ لڑکے کی ماں کو اپنے بچے سے بے انتہا محبت ہے۔ اگر وہ فوراً اس کے پاس نہ پہنچا تو اس کی ماں جان دے دے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کی ماں کا نام کیا ہے اور وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ خدا کے واسطے مجھے سچ سچ بتائیے۔ حضرت ادھم فقیر نے بے کم و کاست تمام شروع سے آخر تک قصہ بادشاہ کے سامنے بیان کر دیا۔ بادشاہ نے جب اپنی لڑکی کی زندگی کا مسئلہ سنا تو فوراً سجدہ شکر بجا لایا اور خوش خوش وہاں سے اٹھ کر اپنے حرم سرا آیا اور یہ خوشخبری اپنی ملکہ کو بھی سنائی۔ بادشاہ اسی وقت ملکہ کو ساتھ لے کر ایک سواری پر سوار ہوا، اپنے ساتھ حضرت ادھم، ابراہیم بن ادھم اور ملکہ کو بھی لے لیا اور شادیانے بجاتا ہوا اس جھونپڑی کی طرف چلا۔ شہزادی نے جھونپڑی سے جب اپنے ماں باپ کو آتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر ادب سے سلام کیا، ماں باپ کے قدموں پر گر پڑی۔ بادشاہ اور ملکہ نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر سینے سے لگایا، سب مل کر دیر تک خوشی کے آنسو بہاتے رہے اور پھر شہزادی کو لے کر خوشی خوشی اپنے محل میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی اور داماد کے لیے بڑی جاگیر اور علاقہ عطا کیا تاکہ وہ لوگ شاہانہ زندگی گزار سکیں، لیکن ان دونوں میاں بیوی نے اسے قبول نہیں کیا اور شاہانہ طز کو احتشام پر فقر کی زندگی کو ترجیح دی۔
پھر بادشاہ نے اپنے داماد اور بیٹی کی اجازت سے سلطان ابراہیم بن ادھم کو اپنا ولی عہد بنا لیا، کیونکہ اس کی کسی بھی بیوی سے اولاد نرینہ نہیں تھی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے سفر آخرت اختیار کیا اور سلطان دو جہاں ابراہیم بن ادھم اپنے نانا کی جگہ تخت نشین ہوئے۔ وہ بہت عقل مندی اور عدل کے ساتھ حکومت چلاتے رہے، لیکن ان کا دل اس بادشاہی کی طرف بالکل بھی راغب نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، اسی طرح ان کی طبیعت بھی فقر اور درویشی کی طرف زیادہ مائل تھی، جیسے کہ ان کے والد کی تھی۔ فقیر اور درویشوں کی وہ بہت زیادہ عزت کرتے اور ان کی جوتیاں اپنے ہاتھوں سے ان کے سامنے سیدھی کرتے تھے۔ بالآخر ایک رات وہ تخت پر سوئے تھے کہ اچانک مکان کی چھت ہلنے لگی۔ سلطان جاگ گئے اور پکارا کہ کون اوپر چل رہا ہے؟ جواب ملا کہ اونٹ گم ہو گیا ہے، تلاش کر رہا ہوں۔ سلطان نے خفا ہو کر کہا کہ اے احمق، چھت پر اونٹ کس طرح چلا گیا؟ ادھر سے جواب ملا کہ اے غافل انسان، خدا قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے تو اونٹ کو مکان کی چھت پر کسی حکمت عملی سے پہنچا سکتا ہے، لیکن تو جو اطلس و کم خواب کے کپڑے پہن کر اور گدے والے بستر پر سو رہا ہے اور خدا کو تلاش کرتا پھرتا ہے، یہ کیسی نادانی ہے؟ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا، لیکن سلطان کے دل میں یہ بات جا کر چبھ گئی۔ اسی وقت اٹھ کر تمام شاہانہ لذتوں سے منہ موڑ لیا اور صحرا کی طرف نکل گئے۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، اسے اپنا قیمتی لباس دے دیا اور اس کا ٹاٹ کا کپڑا خود پہن لیا۔ چلتے چلاتے مرو پہنچے اور وہاں سے نیشا پور آ کر ایک غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ سلطان ابراہیم بن ادھم سلطنت کو چھوڑ کر جب بلخ سے نکلے تو کچھ عرصے کے لیے دریا دجلہ کے کنارے مقیم ہو گئے تھے۔ آپ کے امراء اور وزراء اور اراکین سلطنت آپ کی تلاش میں آپ کے پیچھے پیچھے وہاں تک پہنچ گئے۔ اس وقت آپ اپنے خرقہ کو، جو کہ بڑا بوسیدہ تھا اور معمولی حالت کا تھا، اس کو سی رہے تھے۔ جب آپ نے لوگوں کا مجمع دیکھا تو پوچھا کہ تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ لوگوں نے حقیقت حال سے مطلع کر کے درخواست کی کہ حضور پھر بلخ واپس تشریف لے چلیں۔ آپ نے جواب دیا کہ نہیں، میں کبھی بلخ واپس نہیں جاؤں گا۔ جب ان لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ کی سوئی جس سے اس خرقہ کو سی رہے تھے دریا دجلہ میں پھینک دی اور فرمایا کہ اگر میری یہ سوئی دریا سے نکال دو تو میں تم لوگوں کی بات مان لوں گا اور تمہارے ساتھ واپس بلخ چلا جاؤں گا۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا اور حضرت واپس جانے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی تم میں سے جس کے پاس ہے وہ مجھے لا کر دے دے۔ فوراً ہی 1,00,000 مچھلیاں سونے کی سوئیاں منہ میں لیے دریا سے اوپر نکل آئیں۔ انہی میں سے ایک مچھلی کے منہ میں آپ کی سوئی تھی۔ حضرت نے اپنی وہی سوئی اس سے لے لی اور آئے ہوئے امراء اور وزراء کو رخصت فرماتے ہوئے کہا کہ مجھ کو بلخ کی بادشاہت کی خواہش نہیں ہے، تم لوگ جاؤ اور جس کو اس کام کے لائق سمجھو اسے اپنا بادشاہ بنا لو۔ وہ سب لوگ بڑے حیران اور پریشان بھی ہوئے اور نا امید ہو کر وہاں سے واپس ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کس کے بندے ہیں؟ آپ خوف سے کانپنے لگے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو اس شخص سے کہنے لگے کہ اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے پہلے یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا اور اللہ نے حق بندگی طلب کیا تو کیا کروں گا، اور اس سے انکار کی بھی مجال نہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ درویشوں کی جماعت کے ساتھ ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں لکڑی بہت زیادہ پڑی ہوئی تھی۔ درویشوں نے کہا کہ آج رات اسی جگہ لکڑی جلا کر گزار لیتے ہیں۔ حضرت نے ان لوگوں کی بات مان لی اور اسی جگہ بیٹھ گئے۔ درویشوں نے آگ جلائی اور لکڑی جلانے کے بعد روکھی سوکھی روٹی پکا کر کھانے لگے۔ حضرت نماز میں مشغول ہو گئے۔ ان درویشوں میں سے ایک نے کہا کہ کاش اس وقت اللہ تعالیٰ حلال گوشت کو بھیج دیتا تو ہم لوگ اسے بھون کر کھا لیتے۔ حضرت نے یہ سن لیا،
سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ خدا تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ تم لوگوں کو اسی وقت حلال گوشت بھیج دے۔ یہ کہا اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک شیر کے غرانے کی آواز آئی۔ جب یہ آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو دیکھا کہ شیر ایک ہرنی کو دبوچے ہوئے سامنے سے آ رہا ہے۔ وہ ہرنی اتنی زخمی ہو چکی تھی کہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ درویشوں نے مل کر شیر پر حملہ کر دیا۔ شیر اپنی جان بچا کر بھاگا اور ہرن کو چھوڑ دیا۔ درویشوں نے ہرن کو پکڑ کر اسے ذبح کیا اور کباب بنا کر کھا لیے۔ حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے کچھ بھی تناول نہیں فرمایا اور صبح تک نماز میں مشغول رہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ رات بھر عبادت کرنے کے شوق میں ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ مسجد بیت المقدس پہنچے۔ وہاں اپنے آپ کو ایک بوریے میں چھپا لیا، کیونکہ رات کو اس مسجد میں کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مسجد کو خالی کرا کر خدام جب باہر چلے گئے اور دروازہ میں باہر سے تالا لگا دیا، ایک پیر رات گزرنے کے بعد خود بخود دروازہ کھلا اور ایک نورانی چہرہ والے بزرگ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ 40 کمبل پوش افراد بھی تھے۔ ان 40 اشخاص نے ان بزرگ کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر وہ بزرگ نماز پڑھانے کے بعد محراب کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے اور منہ ان لوگوں کی طرف کر لیا، اور بقیہ سب اشخاص ان کے سامنے بیٹھے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج کی رات یہاں کوئی باہر کا آدمی موجود ہے۔ ان بزرگ نے یہ سنا تو تبسم فرمایا اور کہا کہ ابراہیم بن ادھم ہے۔ 40 شبانہ روز سے اس کو عبادت میں مزہ نہیں مل رہا۔ یہ حقیقت تھی جو کہ حضرت ابراہیم بن ادھم نے سنی تھی، اسی لیے اس کو سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم اپنے بوریے سے باہر نکل پڑے اور ان بزرگ کو سلام کر کے ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان سے پوچھنے لگے کہ اے حضرت، آپ نے جو کچھ ابھی فرمایا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ مجھے عبادت میں مزہ کیوں نہیں ملتا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ فلاں دن تم نے بصرہ میں ایک خرما خریدا تھا۔ اس خرما فروش سے تولنے میں ایک خرما زمین پر گر گیا تھا، اور تم نے یہ سمجھ کر کہ وہ خرما تمہارا ہی ہے اٹھا لیا تھا اور اسے اٹھا کر کھا لیا تھا، اسی لیے تمہیں نمازوں میں مزہ نہیں مل رہا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو فوراً بصرہ روانہ ہو گئے اور اس خرما فروش سے مل کر اس سے معافی چاہی۔ خرما فروش نے معافی مانگنے کا سبب پوچھا تو آپ نے جو واقعہ تھا وہ بیان کر دیا۔ خرما فروش نے معاف تو کر دیا، لیکن اس کے دل پر یہ بات ایسے لگی کہ اس نے دکان ہی بند کر دی اور تائب ہو کر آپ کی خدمت اختیار کر لی اور اپنی ریاضت سے تھوڑے ہی دنوں میں ابدالوں میں شامل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ میں عجز اور انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بند ہے اس کو کھولو اور جو کھلا ہے اس کو بند کر دو۔ اس شخص نے عرض کی کہ حضرت میں سمجھا نہیں۔ فرمایا کہ روپے کی تھیلی جو بند ہے اس کو کھولو اور زبان جو کھلی ہوئی ہے اس کو بند کر دو۔ پھر فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے فرزندوں کو یتیم اور خود کو کتے کے برابر نہیں سمجھو گے، ہرگز امید مت رکھو کہ تم اللہ والوں کی صف میں بیٹھو گے۔ اللہ والوں کی صف میں بیٹھنا بڑا جانفشانی والا کام ہے اور یہ بڑا محنت طلب کام ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 کامل اور جید خلیفہ تھے۔ ایک حضرت خواجہ حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو آخر زندگی میں کسی جگہ قرار نہیں ملتا تھا اور لوگوں کی نظر سے چھپے چھپے رہتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ بغداد میں اور بعضوں کا قول ہے کہ شام میں، لیکن زیادہ محقق ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے مقبرہ کے پاس ایک غار تھا اور اسی غار میں آپ اقامت پذیر تھے اور اسی جگہ آپ نے وفات بھی پائی۔ مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو غیب سے آواز آئی کہ یہ اللہ کا بندہ تھا اور اللہ کی محبت میں فوت ہو گیا۔ یہ آواز سن کر لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔
پھر پتہ چلا کہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ کا وصال 26 جمادی الاول 280 ہجری میں ہوا۔